अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है एक ज़िंदा एक मुर्दा। मुझे वो भयानक समा अब भी अच्छी तरह याद है कि किस अफरा तफरी के आलम में वहाँ से भागना पड़ा था। खुदा दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए। मौत का फरिश्ता हमारे दाएं बाएं और आगे पीछे हर लम्हे हमें दबोच लेने के लिए हरकत कर रहा था। हम घनी खारदार झाड़ियों में से रास्ता बनाकर गुज़र रहे थे और सरों पर से गोलियां शाएं शाएं करती हुई निकल रही थीं। फायरिंग इतनी तेज़ थी कि हमारे लिए ये जानना दुश्वार हो गया कि गोलियां किस तरफ से बरस रही हैं। हमारे सामने दरख्तों का एक बड़ा झुंड था। कोई 150 फुट दूर इसी झुंड में से गुज़रते हुए हमारे जिस्म लहूलुहान हो चुके थे और इतनी मोहलत भी न थी कि हम अपने बाजुओं और पुश्त पर छपे हुए कांटे भी निकाल सकते। दफ़अतन मेरा एक साथी दबी दबी चीख मारकर ज़मीन पर गिरा। इसके मुंह से खून जारी था। इससे बेशतर कि हम इसकी कोई मदद करते, वो दूसरी दुनिया को जा चुका था। इसकी बेनूर अध खुली आंखों में खौफ के बजाय हैरत थी। हमने इसकी लाश यूं ही पड़ी रहने दी और आगे बढ़ गए। यकायक मैंने दरख्तों के इस अजीम झुंड में इसे देख लिया। वो एक लंबा तिरंगा तुर्क था और घनी झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रहा था। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद मैं अपना जोश दबा ना सका और इसकी तरफ लपका। अचानक एक गोली मेरा दायां कान ज़ख्मी करते हुए निकल गई। इसने मुझ पर फायर किया था, लेकिन मैं कोई परवाह किए बगैर इसकी तरफ बढ़ता रहा। अब मैंने देख लिया था कि वो अपनी जान बचाने के लिए दीवानावार इधर से उधर भाग रहा था, मगर झाड़ियाँ इसे कहीं निकलने का रास्ता नहीं दे रही थीं। मैं इसके नहायत करीब पहुंच गया। वो बुरी तरह चीख रहा था। शायद मौत के खौफ ने इसे बदहवास कर दिया था। इसे इतना होश भी न था कि वो झाड़ियों को आसानी से फैलांग कर दूसरी तरफ जा सकता था। मैंने एक ही हमले में इसे नीचे गिरा दिया और इसकी राइफ़ल छीन कर परे फेंक दी। फिर मेरी चमकती हुई सींगें इसके सीने में पूरी उतर गईं। तुर्क सिपाही के हलक से एक लर्जा खेज़ आवाज़ निकली और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। फायरिंग और तेज़ हो गई। मैं अंधाधुंध आगे भाग रहा हूँ। एक खुली जगह पहुंचकर मैंने भी फायर किए। अचानक नारों की आवाज़ें फ़िज़ा में फैलती हैं। मैं अपने साथियों से बहुत पीछे रह गया हूँ। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मैं एक जगह रुककर अपनी आंखें ज़ोर ज़ोर से मलता हूँ। नज़रों के सामने पतंगे से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ऊपर देखता हूँ तो नीला नीला आसमान और इस पर बादलों के सफ़ेद सफ़ेद आवारा टुकड़े। वक्त चूंटियों की रफ्तार से गुज़र रहा है। दफ़अतन मेरे सर पर से चंद हसीन चिड़ियाँ चहचहाती हुई निकल जाती हैं। फिर शहद की एक मक्खी भुनभुनाती हुई मेरे नज़दीक आती है। चंद लम्हे तक मेरे गिर्द चक्कर काटने के बाद शहद की मक्खी किसी और तरफ चली जाती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दाएं बाजू को हरकत देता हूं और इसे ज़मीन पर टका कर उठने की कोशिश करता हूं। ऐन इसी लम्हे एक बरकी रूसी मेरे जिस्म में दौड़ती है। मैं फिर गिर पड़ता हूं। सर घूम रहा है। आँखों के आगे फिर वही अंधेरा, घुप अंधेरा। जब मैं दोबारा होश में आता हूँ तो एक नया मंज़र सामने है। आसमान सितारों से रोशन है। हज़ारों सितारे हैं जो चमक चमक कर मुझे हैरत से देख रहे हैं। मेरा जहन इसी वक्त मौफ है। कुछ याद नहीं आता कि यहाँ क्यों पड़ा हूँ। मेरा खैमा कहीं है, मेरे साथी किधर हैं। मैं इन्हें पुकारने की कोशिश करता हूँ, मगर हलक से आवाज़ नहीं निकलती।
میں حرکت کرنا چاہتا ہوں لیکن جسم کے ایک ایک رگ پٹھے سے ناقابل برداشت درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ میں بری طرح ہانپنے لگتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ میری یادداشت واپس آنے لگتی ہے۔ میں جنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک ترک سپاہی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جھاڑیوں میں رینگ رینگ کر میرا جسم خون میں لت پت ہے۔ وردی تار ہے اور میری رائفل نہ جانے کہاں ہے۔ میں اپنی ٹانگوں کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ دونوں ٹانگوں پر خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئے ہیں اور شاید ان زخموں پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ کانوں میں سائیں سائیں کی تیز آواز آ رہی ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا جسم ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ حافظے کی چند گرہیں اور کھلتی ہیں۔ یاد آتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہی زخمی ہو کر گرا پڑا تھا۔ ہماری بٹالین کمانڈر نے مسرت سے چیختے ہوئے کہا، بہادر سپاہیوں، ہم وہاں ضرور پہنچیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کمانڈر کا کہنا صحیح نکلا۔ ہم زبردست جانی قربانی دے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے دشمن سے وہ چوکی چھین لی تھی۔ ہمیں شکست ہرگز نہیں ہوئی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھی میری خبر کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ سب کے سب مارے تو نہیں گئے؟ رات سخت سرد ہے۔ مشرق کی جانب سے چاند آہستہ آہستہ آسمان پر اٹھ رہا ہے۔ اس کی سوگوار زرد روشنی میرے ارد گرد پھیل گئی ہے اور منظر زیادہ واضح ہو گیا ہے۔ میرے جسم میں اب کچھ راحت آ رہی ہے۔ میں ہمت کر کے بیٹھ جاتا ہوں لیکن درد کی شدت اتنی ہے کہ میں اپنی چیخ نہیں روک سکتا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہیں۔ میرے چاروں طرف لمبی لمبی کالی جھاڑیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں، بھوتوں کی مانند۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں ان جھاڑیوں کے قریب کیسے پہنچ گیا؟ ممکن ہے مجھے یہاں کوئی اور شخص اٹھا لایا ہو۔ اتنا یاد ہے کہ میں میدان جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں خود گھسیٹتا ہوا یہاں تک آ گیا ہوں، لیکن اب تو میں جنبش کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ یقیناً میرا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ میں چپ چاپ پیٹھ کے بل پڑا آسمان پر چمکتے ہوئے ان گنت ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ ان کی چمک ماند پڑ رہی ہے۔ منظر دھندلانے لگا ہے۔ میں اب چاند کی طرف نظریں جما دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے گھر میں آرام کرسی پر لیٹ کر چاند کو دیکھتا تو یہ کتنا پیارا نظر آتا۔ دفعتاً میرے کانوں میں کچھ غیر مانوسی سی آوازیں آتی ہیں۔ میں اپنے کان ان آوازوں پر لگا دیتا ہوں۔ ہاں، اب معلوم ہوا، کوئی اور شخص قریب ہی پڑا ہوا درد سے کراہ رہا ہے۔ وہ بھی میری طرح زخمی ہے۔ شاید اس کی ٹانگوں پر بھی خون کے لوتھڑے جمے ہوں یا شاید اس کے پیٹ میں گولیاں لگی ہوں۔ وہ مسلسل چلا رہا ہے جیسے جان کنی کے عالم میں ہو۔ اس کی ہر آواز پر میرا کلیجہ بیٹھنے لگتا ہے۔ میں خوب غور سے اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں مگر یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ میری اپنی آواز تو نہیں؟ مگر مجھے اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ البتہ سر چکرا رہا ہے۔ اب کیا کروں؟ ہمیشہ کی نیند سو جاؤں یا یہی بہتر ہے۔ میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں اور ٹانگیں پھیلا کر سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ یکا مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک بڑی کالی سی شے نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر چند چمکدار چیزیں دھڑی ہیں۔ غالباً یہ چمکدار چیزیں وردی کے بٹن ہیں۔ پھر میں غور سے اس بڑی کالی شے کو گھورتا ہوں۔ یقیناً میری طرح کوئی آدمی زخمی ہے یا مردہ، اور میں اس بھیانک کیفیت میں ڈوب جاتا ہوں کہ وہ دوسرا شخص کون ہے، دوست ہے یا دشمن۔ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے وہ دشمن ہوا اور بے ہوش پڑا ہو۔ جب وہ ہوش میں آئے تو مجھے مار ڈالے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں دشمن کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آتا ہے۔ شاید میں حد درجہ بڑھی ہوئی نکاہت کے باعث ان کی آوازیں نہیں سن سکتا۔ وہ سب یہی ہوں گے۔
میرے حلق سے بھرائی ہوئی چیخ برآمد ہوتی ہے اور فضا کے بے قرار سناٹے میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ میری مدد کو کوئی نہ آیا۔ ہاں، جھینگروں نے یکا یک بولنا شروع کر دیا۔ دھندلا دھندلا چاند اب بالکل میرے سر پر آ ہی گیا اور محبت کی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں پھر اپنے قریب پڑے ہوئے اس شخص کو دیکھتا ہوں جو نہ جانے کون ہے، یہ ضرور کوئی لاش ہے۔ اگر یہ زخمی ہوتا تو میرے چیخنے چلانے سے ضرور ہوش میں آ جاتا۔ مجھے اس احساس سے ایک عجیب سکون مل رہا ہے۔ میری آنکھیں آپ ہی آپ بند ہوئی جاتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہی تو میں زخمی ہوا ہوں، ایک دن اور ایک رات، پھر ایک دن ایک رات اور گزرے گی، اس کے بعد شاید میں مر جاؤں گا۔ مگر مجھے ایسی بیہودہ باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر اخباروں میں کچھ ایسی خبریں چھپیں گی، ہمارا نقصان زیادہ نہیں ہوا، چند سپاہی بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور ایک سپاہی جو دراصل رضاکار تھا ہلاک ہو گیا۔ اس بہادر رضاکار کا نام وناف تھا۔ میں خود ہی ہنس پڑتا ہوں۔ کیا وہ میرا نام بھی اخباروں میں چھپوا دیں گے؟ شاید اتنا ہی لکھ دیں کہ ایک رضاکار مارا گیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی معمولی کتا مر جاتا ہے۔ اب میں سب کچھ آسانی سے سمجھ رہا ہوں، پچھلی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ میں اس وقت اپنے شہر کے ایک محلے سے گزر رہا تھا کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم نظر آیا۔ میں بھی اس ہجوم میں گھس جاتا ہوں۔ لوگوں کے درمیان ایک چھوٹے سے کتے کی لاش پڑی ہے، بے چارہ کتا۔ ایک تیز رفتار ٹرام کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا، اس کا جسم کیما بن گیا ہے۔ سب لوگ افسوس کی نظروں سے کتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھ کر کتے کی گردن پکڑ لیتا ہے اور نہ جانے کہاں لے جاتا ہے۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے منتشر ہو جاتے ہیں۔ میری حالت بھی اس کتے کی سی ہے، لیکن کیا مجھے بھی کوئی آدمی اٹھا کر لے جائے گا؟ نہیں، میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں۔ ستارے غائب ہو رہے ہیں، چاند بھی مغرب میں جھک کر اوجل ہو گیا ہے۔ مشرق کی جانب سے آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چمکتا دمکتا سورج نکل آئے گا، سورج جو زمین کو زندگی اور مسرت کا انمول خزانہ بخشتا ہے۔ اف، مسرت کے گزرے ہوئے لمحوں کی یادیں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کاش میں یہ سب باتیں بھول سکتا۔ میں وہیں پڑا ہوں، سورج آسمان سے آگ برسا رہا ہے، میرا جسم تپ کر گرم ہو گیا ہے، میرے ارد گرد بھیانک جھاڑیوں اور گھاس پھوس کے ڈھیر ہیں۔ اب میں اس شخص کو پہچان لیتا ہوں جس کی لاش مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پڑی ہے۔ خدا رحم کرے، یہ تو وہی ترک سپاہی ہے جسے میں نے رائفل مار کر ہلاک کیا تھا۔ کتنا قوی ہیکل اور لمبا تڑنگا جوان ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ بد نصیب جوان بھلا یہاں کس لیے آیا تھا، اور نامعلوم یہ کون ہے، کس ماں کا لال ہے؟ شاید میری ماں کی طرح اس کی بھی کوئی بوڑھی ماں ہو جو شام ہوتے ہی اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آن کر بیٹھ جاتی ہو اور اپنے بیٹے کی راہ تکتی ہو، اپنے پیارے جان سے زیادہ عزیز بیٹے کی راہ، جو ماں کی آرزو اور امید کا سہارا ہے۔ کاش میں اس ترک سپاہی کے ہاتھوں مارا جاتا، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ دنیا و مافیا سے بے خبر اس کے زخم بھی اب اسے تکلیف نہیں دے رہے، اور نہ وہ میری طرح اس ذہنی عذاب میں مبتلا ہے۔ اسے بھوک ستاتی ہے، نہ پیاس۔ آہنی سنگین اس کے دل میں یوں اتر گئی ہے جیسے کسی نرم تربوز میں لمبا چاقو اترا ہو۔ اس کی وردی میں ایک بڑا سا سوراخ ہے۔ یہ سوراخ کس نے کیا ہے؟ میں بے اختیار رو پڑتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا ہے جیسے میں نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں زبردستی دھکیل دیا گیا تھا۔ مجھے تو کسی سے عداوت نہ تھی، نہ کوئی میرا دشمن تھا۔ جب میں وردی پہن کر اور ہتھیار سنبھال کر میدان جنگ میں آیا تو میں نے سوچا تھا کہ بہادری کی موت مروں گا، گولیوں کی بارش میں سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گا۔
کوئی زخم میری پیٹھ پر نہیں لگے گا۔ چنانچہ میں آیا اور میں نے اپنا سینہ گولیوں کے سامنے تان دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ بیچارہ ترک سپاہی، یہ بھی میری طرح بالکل بے قصور ہے۔ بھلا اس کی اور میری کیا دشمنی تھی؟ اسے تو میرا نام بھی معلوم نہ تھا۔ بیچارے نے شدید قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے روز یا یلغار کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ سنا ہوگا۔ اسے حکم دیا گیا ہوگا کہ اس نے گردن جھکا، اگر وہ جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتا تب بھی وہ زندہ نہ بچتا۔ شاید اس کی فوج کا کوئی افسر اس کی کھوپڑی میں سیسے کی گولی اتار دیتا۔ وہ ایک لمبے سفر کے بعد تھکا ماند جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا گیا۔ اس نے بھاگنے کے بجائے مردانہ وار موت کا مقابلہ کیا۔ شاید وہ مجھے مار دیتا، یہ بات اس کے لیے بہت آسان تھی۔ میں تو اس کے ایک گھونسے کی ضرب بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ نہ جانے میری سنگین اس کے سینے میں کیوں کر اتر گئی۔ اگرچہ میں نے اسے قتل کیا ہے، لیکن میرا اس میں کچھ زیادہ قصور نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے میں پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں۔ پیاس، شدید پیاس۔ آج معلوم ہوا کہ پیاس کسے کہتے ہیں۔ کاش کوئی ادھر آئے اور مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ ارے ترک کی لاش کے قریب پانی کی جھاگل پڑی ہے، اس میں ضرور پانی ہوگا، میں یہ جھاگل اٹھا لوں گا۔ مگر یہ چند قدم کے فاصلہ کیوں کر طے ہوگا؟ میں تو 1 انچ بھی سرک نہیں سکتا۔ خیر کچھ بھی ہو، مجھے یہ جھاگل حاصل کرنی ہوگی ہر قیمت پر۔ میں رینگ رہا ہوں، لیکن میرے کمزور بازو اور زخمی ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی۔ مجھے کچھ اور یاد آتا ہے۔ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان غذا کے بغیر 1 ہفتے سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے، بشرطیہ اس کے پاس پانی موجود ہو۔ مگر اس سے فائدہ؟ مرنا تو ہر صورت میں ہے۔ میرے ساتھی یہاں سے جا چکے ہیں، غالباً کوئی سڑک بھی قریب نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ یہاں ایک زندہ اور ایک مردہ پڑا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ مجھے مزید کچھ دن کے لیے جان کنی کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں ابھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں؟ ترک سپاہی کی رائفل میرے پاس پڑی ہے، مجھے صرف 1 انگلی ہلانی پڑے گی۔ رائفل کو ہاتھ لگاتے ہی میری انگلیوں میں برقی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ یا نہیں، ہرگز نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ اگر آخری وقت تک بچنے کی کوشش کروں گا، یقیناً مجھے بچا لیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میری ہڈیوں پر ضرب نہ آئی ہو اور میں چند روز ہسپتال میں آرام کر کے چلا جاؤں۔ پھر میں اپنا وطن، اپنی پیاری ماں اور حسین بیوی کو دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ ان کا خیال آتے ہی میرے اندر جوش اور ولولے کی ایک نئی لہر جنم لیتی ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا سر گھوم رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید وہ بدبو ہے جو ترک سپاہی کی لاش سے مسلسل اٹھ رہی ہے۔ اس کا جسم کالا پڑ گیا ہے، کل اس کی بدبو اور بڑھ جائے گی، اور میں یہاں صرف اس لیے پڑا ہوں کہ مجھ میں اپنے جسم کو گھسیٹنے کی طاقت نہیں۔ میرے زخموں میں سے پھر خون رسنے لگا ہے اور ٹیس اٹھ رہی ہے، مگر مجھ میں اب کراہنے کی قوت بھی باقی نہیں۔ دھوپ میرے چہرے کو بری طرح جھلس رہی ہے، کہیں پناہ لینے کی جگہ نہیں۔ سورج نہ جانے کب غروب ہوگا۔ میں پھر بے ہوش ہو رہا ہوں۔ ایک بار پھر میری آنکھ کھلتی ہے، کچھ سکون محسوس ہوتا ہے۔ آسمان پر شوخ تارے چمک رہے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ میں جھاگل میں سے ایک گھونٹ پانی پی کر اپنا حلق تر کرتا ہوں۔ ترک کی لاش میں سے بدبو برابر اٹھ رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں، کیا میں سردی میں ٹھٹھرتا اور گرمی میں جھلستا ہوا یہاں صرف اسی لیے آیا تھا کہ اس بد نصیب ترک کو زندگی کی مسرتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دوں، اسے قتل کر دوں؟ میں قاتل ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میں نے جب میدان جنگ میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو میری بیوی اور میری ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ پھر ان کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹوٹ کر زمین پر بکھرنے لگے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔
کاش وہ مجھے روک لیتیں، محاذ پر نہ جانے دیتیں۔ اس وقت مجھے بالکل احساس نہ تھا کہ میرے اس ارادے سے ان بے گناہ عورتوں پر کیا گزر جائے گی۔ وہاں اب یہ احساس بخوبی کر سکتا ہوں۔ آسمان سے آگ برس رہی ہے، لیکن میں اس لاش سے دور ہٹنے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ میں نے تمام دن وہاں سے پرے ہو جانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کے رومے رومے میں سے جان نکل رہی ہے، تاہم میں آگے بڑھ رہا ہوں، چیختا چلاتا اور کراہتا ہوا مسلسل آگے رینگ رہا ہوں۔ آخر دن ڈھلنے میں 5 فٹ کا فاصلہ طے کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہوں جہاں پہلے پہل بے ہوش ہو کر گرا تھا، مگر اب وہاں بھی زیادہ دیر تک پڑا رہنا ممکن نہ رہا۔ ہوا نے رخ بدل لیا ہے اور بدبو کے مارے دماغ بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا رحم کرے، یہ میں کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں؟ پھر خود بخود میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ایک لخت میرے اعصاب جاگ اٹھتے ہیں۔ میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں، گھوڑوں کی دوڑنے کی اور چند آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں۔ میں چند لمحے غور سے سنتا رہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ تیز ہو رہی ہے۔ یہ تو میرے ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔ ہاں، میں ان آوازوں کو خوب پہچانتا ہوں، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہاں کوئی نہ ہو، صرف میرا وہم ہو۔ آوازیں کچھ اور قریب آ جاتی ہیں۔ میں خوشی سے بے قابو ہو کر چیخنا چاہتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر یہ لوگ ترک سپاہی ہوئے تو کیا میں زندہ بچوں گا؟ وہ ایسے سنگ دل تو نہیں ہو سکتے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بھی مار ڈالیں، ورنہ دیکھا جائے گا۔ اس عذاب سے تو ہر صورت نجات ملے گی، زندگی یا موت، کوئی تو آئے گا۔ آوازیں تھم گئیں۔ اب میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ سب کے سب روسی سپاہی ہیں۔ ان کا آدھا دستہ ہے۔ آگے ایک قوی ہیکل سیاہ گھوڑے پر سوار کالی داڑھی والا کوئی افسر ہے۔ وہ نہ جانے کدھر جا رہا ہے۔ رک جاؤ، مدد! میں اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلاتا ہوں، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں اور سپاہیوں کے کہکوں کے شور میں میری کمزور چیخیں کم ہو جاتی ہیں۔ مجھ میں دوبارہ چیخنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ میں اپنا سر زمین پر مارتا ہوں اور سسکیاں لے کر رونے لگتا ہوں۔ اس حرکت سے پانی کی چھاگل الٹ گئی ہے، اس کا ڈھکنا کھل گیا ہے اور پانی جو میری زندگی ہے، زندگی کی آس ہے، بہہ گیا ہے۔ زمین اسے چوس گئی ہے۔ میں جلدی سے چھاگل کو سیدھا کرتا ہوں۔ ابھی ایک آدھ گھونٹ پانی بچ رہا ہے۔ میرا پیٹ اب ڈھونکنے کی مانند حرکت کر رہا ہے۔ میری آنکھ ادھ کھلی ہے۔ جسم میں کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ چوتھا دن شروع ہو چکا ہے اور سورج کی وہی بے رحم دھوپ جھلسا رہی ہے۔ میں پانی کا آخری قطرہ بھی چھاگل میں سے چوس چکا ہوں۔ ہر طرف غیر معمولی سناٹا ہے، شاید اب ادھر سے کوئی نہ گزرے گا۔ تب مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، جس نے مجھے پالا، پروان چڑھایا اور جو مجھے دیکھ کر جیتی ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا جنگ کے بھیانک شعلوں میں جل کر راکھ ہو گیا ہے تو اس پر کیا بیتے گی۔ وہ اپنے سفید بال نوچے گی اور دیواروں سے سر ٹکرائے گی۔ میں سورج کی غضبناک شعاؤں کے گھیرے میں ہوں۔ میرے ہونٹ جل رہے ہیں۔ میرے نزدیک ہی ایک مدفن لاش پڑی ہے، جس کا گوشت آہستہ آہستہ ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں مردہ خور چونٹیاں اس سے چمٹی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے یہ لاش بڑی نعمت ہے۔ وہ اپنا پیٹ بھر رہی ہیں۔ پھر میری باری آئے گی۔ رات بھی کٹ گئی، لیکن ہر شے اپنی جگہ پر ہے، وہی یکسانیت۔ اس سے اگلا دن بھی گزر جاتا ہے۔ اب میرے کانوں میں مسلسل یہی آواز گونج رہی ہے، تم مر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تم مرنے والے ہو، تم مر جاؤ گے۔ میں گھبرا کر چیخنا چاہتا ہوں۔ عین اسی لمحے جھاڑیوں میں جنبش ہوتی ہے اور پھر ہمارے کارپول یا کفیل کی نیلی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ منہ پھیر کر نہ جانے کس سے کہتا ہے، ایک گھڑا ادھر بھی کھود لو، یہاں 2 لاشیں پڑی ہیں، ایک اپنا آدمی ہے اور دوسرا کوئی ترک۔ میں بڑی مشکل سے کڑھاتا ہوں۔ کارپول دوڑتا ہوا میرے نزدیک آتا ہے۔ ارے یہ تو زندہ ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔
चंद लम्हों बाद मेरे होंठ पानी से तर करते हैं और फिर हर शय नज़रों से ओझल हो जाती है। मैं शायद स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूँ। वो मुझे झूला झुलाते हुए ले जा रहे हैं। मैं कुछ जागता हूँ, कुछ सोता हूँ। मेरे ज़ख्मों में अब दर्द की लहरें नहीं उठ रही हैं। रुक जाओ, स्ट्रेचर ऊपर उठाओ, बस बस मेरे साथ आओ। ये गालबन डॉक्टर की आवाज़ है। वो लंबा तिरंगा और नहायत हमदर्द आदमी है। मैं मुसलसल इसका चेहरा देखे जा रहा हूँ। जिस कर्ब के आसार उभर रहे हैं वो मुझे जल्द से जल्द ठीक कर देने के लिए बेचैन है। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? मैं मध्यम आवाज़ में रुक रुक कर इससे पूछता हूँ। नहीं प्यारे दोस्त, तुम जिंदा रहोगे, वो मोहब्बत से जवाब देता है। तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारी हड्डियाँ महफूज हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि तुमने एक ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया और अपने आप को 4 दिन तक ज़िंदा रखा। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।